अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में। जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो इज हारिस महमूद चौधरी, मोबिलिंक बैंक के नए CEO। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। जी, शुरू करते हैं एक जायज़े के साथ। सो आप इस इंडस्ट्री का एक तारीखी जायज़ा दे सकते हैं, ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसके अब की प्लेयर्स कौन हैं? ओके, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री पाकिस्तान में लेट 90s में इसकी एवोल्यूशन हुई और माइक्रो फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 के तहत डिफरेंट लाइसेंसेस डिफरेंट माइक्रो फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिए गए, जिन्होंने उसके बाद अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। इस टाइम पे मेजर प्लेयर्स अगर आप कहें तो उसमें मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक, टेलीनॉर, हबीब बैंक, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस, यू बैंक और तकरीबन 12 लाइसेंसेस जो है इस टाइम पे करंटली ऑपरेशनल है और जो कि माइक्रो फाइनेंस बैंक का में एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो पिछले 10 सालों में आपने क्या बदलाव देखा है इस सेक्टर में? देखिए, माइक्रो फाइनेंस प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल्स इन द सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री। अगर माइक्रो फाइनेंस की मैं बात करूं इन और उसको मैं कंपेयर करूं अगर कमर्शियल बैंक्स के, अब कमर्शियल बैंक्स के तकरीबन 30+ लाइसेंसेस हैं जी। और ये पाकिस्तान में कोई ओवर 75 ईयर्स से ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर मैं इनके नंबर ऑफ़ बोरोर्स की बात करूं तो इनके नंबर ऑफ़ बोरोर्स इस टाइम पे रफली अराउंड 4 मिलियन है। और माइक्रो फाइनेंस ने पिछले आई वुड से 15 to 20 ईयर्स में इनके बोरोर्स ट्वाइस द साइज़ ऑफ कमर्शियल बैंक है, विच मीन्स 8 मिलियन बोरोर्स। अच्छा। और उन बोरोर्स में से 56% ऐसे बोरोर्स पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। आपको जिस तरह पता है कि पाकिस्तान की जो GDP है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रफली अराउंड 27 to 30% कंट्रीब्यूट करती है। सो इस टाइम पे जितनी भी लेंडिंग हो रही है छोटे काश्तकारों को, फार्मर्स को, उनमें से 56% जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स कर रहे हैं, जो कि कमर्शियल या कन्वेंशनल बैंक्स या इस्लामिक बैंक्स नहीं कर रहे। सो इनका एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की पावर्टी रिडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट रेट्स को सपोर्ट करने में। उससे भी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो माइक्रो फाइनेंस ने थ्रू डिजिटल वॉलेट्स प्ले किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अगर आप देखें तो इस टाइम पे 113 मिलियन डिजिटल वॉलेट्स एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में। उन वॉलेट से बहुत सारे लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स खुलवा लिए हैं और अगर ये माइक्रो फाइनेंस के लाइसेंसेस और ब्रांच लाइसेंस बैंकिंग लाइसेंस ना होते तो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का रेट बहुत ही नीचे होता। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो इंडेक्स है उसमें भी एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ने। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर है। पाकिस्तान के हाउसिंग सेक्टर में तकरीबन रफली अराउंड 3.5 लाख मॉर्गेजेस हैं, जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर है पाकिस्तान की पॉपुलेशन। इसलिए हम लोगों में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में बहुत सारे लोग एक घर को ओन नहीं कर पा सकते क्योंकि बैंक्स ने उस सेगमेंट को केटर नहीं किया। और माइक्रो फाइनेंस ने 50% ऑफ दैट सेगमेंट को केटर किया आउट ऑफ 360,000 लोन, जो कि जितने छोटे छोटे घरों में हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें माइक्रो फाइनेंस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसलिए डिफरेंट स्कीम जब आती हैं गवर्नमेंट की भी, उसमें माइक्रो फाइनेंस बहुत एक्टिवली रोल प्ले कर रहे होते हैं इनको लोन देने के लिए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी जो वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जिसमें एब्सोल्यूट जेंडर गैप इस टाइम पे 33% का है। और अगर मैं आपको माइक्रो फाइनेंस के नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बताऊं तो उनमें से रफली 45% कस्टमर्स जो हैं वो फीमेल हैं जी। और रफली अराउंड अगर हमारी 600 बिलियन की लेंडिंग बुक, जिसको ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो कहता है, जो आउटस्टैंडिंग है माइक्रो फाइनेंस सब बैंक्स और MFIs को मिला के, सो उनमें तकरीबन 46% जो है फ़ीमेल बोरोर्स हैं। अब फ़ीमेल किसी भी कंट्री में, किसी भी नेशन में प्रोग्रेस नहीं कर सकती नेशन जब तक हम उनको अपने साथ लेके ना चलें जी। और जिस तरह मैंने अभी एग्रीकल्चर के GDP की बात की, सो इसमें 40% लाइफ स्टॉक की डिपेंडेंसी है और 40% की जो लाइफ स्टॉक डिपेंडेंसी है, इसमें अगर आप डिफरेंट डेटा और स्टैट्स उठा के देखें तो जितनी भी इनफॉर्मल लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हैं वो सारी फीमेल्स हैं जो सपोर्ट कर रही होती हैं करें। तो इसने एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है वुमेन को भी एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम में लाने के लिए थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन
اور وومن انٹرپرینورشپ کو بھی بہت سپورٹ کیا ہے. سو جب ان کو چھوٹے لون دیے جاتے ہیں اسمال بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے, چاہے وہ کوئی ٹیلر شاپ ہے اپنے گاؤں میں, یا کوئی بیوٹی پارلر ہے, یا کوئی اور فار ایگزامپل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ شاپس کی گئی ہیں جو کہ گروسری اسٹور جن کو ہم کہتے ہیں, یا کوئی ایسی چیزیں جس میں وہاں سے سیل کر سکتے ہیں, اور تھرو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی دے ہیو بین ایبل ٹو جنریٹ ایڈیشنل ریونیوز فار دیئر اون ہاؤس ہولڈ. اور جہاں بھی عورتوں کو لون دیا گیا ہے ان کے ری پیمنٹ کیپیسٹی اور ری پیمنٹ کی ہیبٹس وہ میل بورر سے بہتر رہی ہیں. اور دوسرا آپ نے ڈفرینٹ اسٹڈیز میں بھی دیکھا ہوگا, اور اس کو امپیریکل ایویڈنس بھی جو ہے سپورٹ کرتا ہے کہ جب خواتین وہ اس انکم سے کسی بھی بزنس سے ارن کرتی ہیں تو اس میں سے 70 to 80% واپس اپنی فیملی میں انویسٹ کرتی ہیں. جب وہ انویسٹ کرتی ہیں تو آبویسلی آپ کا ایک ایجوکیشنل سیکٹر بھی سپورٹ ان کو مل رہا ہوتا ہے فیملی کو. اس طرح آپ کے ہیلتھ سیکٹر کو بھی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے بیکاز وہ انکم آپ ان جگہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی امپروو ہو رہی ہوتی ہے, ہاؤس ہولڈ کی بھی اور اوور آل سیکٹر کی بھی. تھینک یو فار دا انسائٹ انٹو پازیٹیو اسپل اوورز. آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈز اے مائکرو فائنانس بینک ڈفر فرام اے کمرشل بینک ایٹ دا کور؟ اوکے, سو مائکرو فائنانس بینک جس طرح نام سے مائکرو اسمال فائنانس کی بات کرتا ہے, تو مائکرو فائنانس بیسکلی چھوٹے کاشتکاروں کو, چھوٹے بزنسز کو, عورتوں کو سپورٹ کرتا ہے لون کے لیے جس سے وہ اپنے چھوٹے موٹے بزنسز کر سکیں, اور وہ یوزلی پروڈکٹیو پرپزز کے لیے ہو. فار ایگزامپل اگر کسی نے کوئی فرٹیلائزر خریدنا ہے اور اپنی زمین میں کوئی فصل کاشت کرنی ہے یا اس کے لیے کوئی اور سیڈز لینے ہیں تو اس کو لون دیا جاتا ہے تاکہ وہ لون لے کے اپنی فصل کاشت کر سکے, اور اسی طریقے سے جب وہ فصل بک جائے گی تو اس کے بعد وہ لون واپس کر سکے. اسی طرح کسی نے اگر کوئی اسمال بزنس میں کوئی شاپ سیٹ اپ کرنی ہے یا کوئی چھوٹی سی انڈسٹری تو میں نہیں کہوں گا, لیکن اگر چھوٹی سی کوئی لومس لگانی ہوتی ہیں جو کہ کاٹن کے لیے لگائی جاتی ہیں, یا کوئی اور مینوفیکچرنگ کرنی ہے, یا کوئی سروس انڈسٹری میں اپنے آپ کو لے کے جانا ہے جس کی اماؤنٹ ایک جو مائکرو فائنانس بینک آرڈیننس کے مطابق آپ اسمال بزنسز کی 5 ملین تک ہے, تو یہ 5 ملین تک کا لون ہم اسمال بزنسز میں دے سکتے ہیں. اور اسی طرح فارمرز کو ہم تقریباً 3 ملین کا لون دے سکتے ہیں جب وہ ان کو دیا جاتا ہے تو اپنے بزنس. یہاں سے ڈفرینشیٹ ہوتا ہے کمرشل بینکس کا, کیونکہ کمرشل بینکس کی لمٹس کوئی نہیں ہوتی, اور کمرشل بینکس ان سیگمنٹس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ان کے بزنس ایونیوز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے دا ڈسٹنکشن بٹوین کمرشل بینک اینڈ مائکرو فائنانس بینک. اگر کمرشل بینک کے پاس کوئی لمٹس نہیں ہوتے ہیں تو کمرشل بینکس اس اسپیس میں زیادہ فوکس کیوں نہیں کرتے؟ ان کی وائی از دا بورونگ ٹو دی سیکٹر سو لو؟ To be honest, that is not something we are very proud of for commercial banks also. اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 1960s میں جو پرائیویٹ سیکٹر بورنگ تھی جی ڈی پی کی پاکستان کی واز رفلی اراؤنڈ 27%, 25%, اور اسی طریقے سے انڈونیشیا کی, ویتنام کی, انڈیا کی اور چائنا کی وہ بھی اراؤنڈ 20s کی رینجز میں تھی, تھوڑا بہت پلس مائنس تھا. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی بورنگ ٹورڈ جی ڈی پی ہیز گون ٹو لیس دین 20%. اور اسی طریقے سے اگر ہم ان ڈیولپنگ کنٹری جو ہیو ڈیولپڈ کنٹریز بن چکے ہیں گون اپ ٹو 45, 55, اینڈ چائنا میں تو بہت زیادہ 70% پلس ہو چکی ہے. آئی تھنک کنزیومر لونس پہ جب میں کنزیومر لونس کی بات کرتا ہوں, جس طرح ہاؤسنگ ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا صرف 360,000 بوررز ہیں, کار فائنینسنگ ہے, بہت ہی لمیٹڈ بوررز ہیں, کریڈٹ کارڈ ہے رفلی اراؤنڈ 1.5 سے 2 ملین کی بیچ کی رینج میں ہے, جو کہ پچھلے 20 سال پہلے بھی یہ رینج تھی اور آج بھی یہ رینج ہے. بینکس کے جو بزنس ماڈلز ہیں وہ آئی تھنک ان کے پاس ایونیوز دوسرے زیادہ ان کو اٹریکٹیو لگتے ہیں اپنی کیپٹل کو ڈپلوائے کرنے کے لیے. جیسے فار ایگزامپل گورنمنٹ کو لینڈ کرنا ہے, یا بڑے کارپوریٹس کو لینڈ کرنا ہے, یا بڑی ایم این سیز کو لینڈ کرنا ہے, جہاں پہ دے فیل کہ وہ بزنس میں سیکیورٹی زیادہ ہے. لائک وہ بہت زیادہ کولیٹرلائزڈ لونز ہوتے ہیں اور وہاں پہ ڈیفالٹ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. جب آپ چھوٹے کاشتکار کو
دیتے ہیں لون. تو پاکستان میں جس طرح کووڈ آیا, فلڈز آ جاتے ہیں, تو آبویسلی ایک ہماری سائیکل بھی ایسی, ایک دفعہ بوم ایک دفعہ بسٹ ہے. ڈیمانڈ سپلائی کی بھی چیلنجز ہے, تو بہت زیادہ رسک آپ کا ہائی ہو جاتا ہے. جی. اسی طریقے سے جب آپ کار فائنینسنگ میں جاتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ ہمارا کیونکہ اسٹیبل نہیں رہا بہت عرصے سے, تو اگر کسی کی کیپیسٹی تھی پے کرنے کی ایک سرٹن اماؤنٹ, جب انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا جاتا ہے, obviously وہ فکسڈ ریٹ تو ہوتے نہیں, فلوٹنگ ریٹ ہوتے ہیں, تو آپ کی کیپیسٹی ختم. تو اس کے چیلنجز جو ہیں وہ کمرشل بینکس فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اور ریونیوز بہتر ہیں جہاں پہ وہ کیپٹل ڈپلوائے کر سکتے ہیں اپنا. لیکن اس کو اگر ہم مائکرو فائنینس میں, مائکرو فائنینس کا تو آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ اسمال فارمر, اسمال بزنسز کو لینڈ کریں. اور مائکرو فائنینس بینک کی جو سکسیس ہے اور کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے, وہ ان کے سوشو اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھ کے جج کی جا سکتی ہے. اور مائکرو فائنینس سیکٹر ایک پیشن سے چلتا ہے. جب آپ ایک پیشن سے ان بینکڈ اور انڈر بینک لوگوں کی کو ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ایکسیس ٹو فائنینس کے لیے ایک افورڈیبل سلوشن اور ایک کنوینئنٹ دیتے ہیں جسے وہ اپنے بزنسز میں گرو کر سکتے ہیں, تو وہ آپ ایک اور امپیکٹ دیکھ رہے ہیں. تو آپ ایک لارجر امپیکٹ دے رہے ہیں ایک سوسائٹی پہ, ایک کمیونٹی پہ, ایک کنٹری میں, کہ وہ کس طریقے سے گرو کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی کمرشل بینکس نے ابھی وہ اس سائٹ پہ نہیں آئے. وی آل ہوپ اینڈ پرے کہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم کمرشل بینکس بھی اس طرح کی لینڈنگ کر سکیں جس طرح کی مائکرو فائنینس بینک لینڈنگ کر رہے ہیں. اور اگر ہم مائکرو فائنینس بینکس کی پروفیٹیبلٹی کی بات کریں یا شیئر ہولڈرس کے ریٹرن کی بات کریں, وہ بہت ہی لو ہے. مطلب ہم کمیولیٹیو اگر بات کریں, جتنے بھی مائکرو فائنینس بینک کی ان کی جو پروفیٹیبلٹی کو دیکھا جائے, کمرشل بینک کے شاید اس کے لیس دین 1% سے بھی کم ہوگی. تو obviously کیا یہ ایک ریگولیٹری فیلئر ہے؟ Do you think that the regulations should force commercial banks to operate more in this space? Yeah, you think that there's more support that could be given to microfinance sector overall? I don't think so. It's a regulatory failure. It's more of the commercial banks mindset. اچھا. And the mindset جو ہیں وہ obviously they are lending, but ان کی lending کی ایک limited ability بھی ہے in terms of getting into on the ground lending کے لیے. آئی تھنک جو دوسری والی آپ نے بات کی نا کہ مائکرو فائنینس, بیکاز کیونکہ دے ہیو بین آن دا گراؤنڈ فرام لاسٹ 20 ایئرز ان پاکستان, اور انہوں نے ایک راستہ بنا لیا ہے ان فارمرز میں, چھوٹے بزنسز میں, اور انڈرسٹینڈ کر لیا ان کے بزنس کے, ان کے کیش فلوز کو, ان کو لینڈ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اور ہم لوگوں نے وی لرن فرام ڈیفیکلٹ ایکسپیرینسز, ایکسپینسو ایکسپیرینسز ہم لوگوں نے اب سیکھا ہے. سو آئی تھنک کمرشل بینک شوڈ سپورٹ مائکرو فائنینس بینک اف دے کین ناٹ ڈو آن دیئر اون, بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا ریکوزٹ ایکسپرٹیز اور اسکلز وچ وی ہیو بلٹ اوور دا ٹائم. تب نے بات کی ریکوزٹ ایکسپرٹیز کے بارے میں. سو what are 2 یا 3 unique insights that you have gained from your typical customer that you want to share? مائکرو فائنینس جس طرح میں نے کہا نا, آپ کو پیشن سے کرنا پڑتا ہے. When you talk about passion, then you actually have to go on the ground and spend time with those customers. For example, ایک چھوٹا کاشتکار ہے جس نے 3 لاکھ روپے کا لون لیا ہے, وہ کس چیز کے لیے لیا ہے؟ وہ ایک اگر فرٹیلائزر کے لیے لیا ہے اور کچھ سرٹن سیڈس کے لیے لیا ہے, تو اس کو جا کے دیکھنا ہے کہ اس فرٹیلائزر اور جو سیڈ اس نے اپنی فصل پہ لگایا, تو کیا وہ ییلڈ اتنی ہوگی کہ اس کی جب اس کی فصل بکے گی تو کیا وہ واپس کر سکے, کیا وہ اس کو الاؤ کرے گا, یا اس کو کس طرح ٹیکنالوجی یا اور کسی مین سے ہم لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں جو اس کی ہیلپ کر سکے. اسی طرح میں اگر بات کروں سپلائی چین کی, جب ہم بات کرتے ہیں مینوفیکچرنگ کے اسمال بزنسز کو لون کرنے کے, تو ہم نے سپلائی چین کو کور کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر گجرانوالہ میں ایک ٹیپ بنانے والا جو ہے, اب ٹیپ بنانے والے کو اگر ہم لون دے رہے ہیں تو ہم اس کی پوری سپلائی چین کو کور کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس میں ادر کمپوننٹس جو ٹیپ بنانے والوں کے ان کو بھی لینڈنگ ہے تاکہ ان کی سپلائی چین ڈسٹرب نہ ہو, اور اسی طریقے سے وہ اپنے بزنس میں کنٹینیوٹی لا سکیں, اور جب ان کی سیلس کی پروسیڈس آئیں تو دے آر کمفرٹیبل ان ٹرمز آف پیئنگ بیک دا لون وچ دے ہیو ٹیکن فرام دا بینک. سو بیسکلی آپ ایک پورا انٹرکنیکٹڈ سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں in terms of how money is being spent. اچھا, moving specifically to the bank, micro finance sector کے جو بینکس ہوتے ہیں typically ان کے جو operating expenses ہیں quite high, especially when you compare the commercial banks. تو somewhere 18 سے 20% ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ مائکرو فائنینس بینکس کی نہیں ہوتی.
بیکاز آپ کی سرٹن ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ٹیکنالوجی سے گرو کرنے کے لیے, بیکاز آپ کے پروڈکٹس بڑے لمیٹیڈ ہوتے ہیں. سو آپ کا جو پروڈکٹ سویٹ ہے اس میں آپ کو انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آپ اپنے آپریٹنگس میں, لیکن آپ نے اینڈ آف دا ڈے پھر بھی بزنس کرنا ہے. آپ کو وہی HR کی کیپیسٹی چاہیے ان ٹرمز آف کہ کسٹمرس کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن اب آہستہ آہستہ وی آر موونگ ٹوورڈز دا ڈیجیٹل, بیکاز اگر آپ پاکستان کی اوور آل پاپولیشن کو بھی دیکھیں اور وہ جس طرح اسپارسلی ہوئی ہے, جس طرح بلوچستان میں ہے, انٹیریئر سندھ میں, سدرن پنجاب میں ہے, ایک بریک اینڈ مورٹر کبھی بھی ان کو جتنے مرضی آپ نمبر بنا لیں وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا ان کو کیٹر کرنے کے لیے. اچھا, سو اب آپ کو ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن کی طرف جانا, جس سے آپ کے آپریٹنگ ایکسپینسز بھی کم ہوں گے. جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ہمارے موبل لنک بینک کا جیز کیش ہے جو اس ٹائم پہ رفلی 50 ملین پلس کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہے, اور پاکستان کا سب سے بڑا پیمنٹ سسٹم ہے. سو پاکستان کی 10% آف دا GDP کا جو والیوم ہے وہ اس جیز کیش موبل لنک بینک کے تھرو کے سسٹم میں سے گزرتا ہے, اور اسی کے تھرو ہم اب 120,000 ایوریج نینو لینڈ لونز, جس کو ہم نینو لینڈنگ کہتے ہیں, نینو لونز دیتے ہیں آن ڈیلی بیسس. اور what is the size of the nano loan? اور نینو لون کا جو سائز ہے وہ رفلی اراؤنڈ 4,000 روپے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لون کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ یہ لون ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو صبح کوئی جنہوں نے گروسریز خریدنی ہے یا فروٹ خریدنا ہے یا کوئی سبزی خریدنی ہے اور اس کے بعد اپنی شاپ پہ رکھنی ہے اور شام کو بیچ دینی ہے. ہاں, یہ فوڈ پینڈا کے ان کو دیا جاتا ہے, کریم کے ان ڈرائیو کے ڈرائیورس کو دیا جنہوں نے صبح فیول ڈلواتے ہیں اور شام کو وہ جب اس سے ارن کرتے ہیں اپنی گاڑی یا اپنی رائڈ سے, اور وہ بینک کو واپس کر سکتے تھے. اسی طرح فوڈ پینڈا کے جو موٹر بائکس ہیں ان کے جو رائڈرز ہیں. اسی طرح اسمال بزنسز کو کسی بھی چیز کے لیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ان کو کوئی ایک ٹیلر ہے اور اگر اس کو کچھ چیز اسٹچ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے لیے چاہیے ہے تو وہ جا کے چیزیں لے لے گا, اور جب اپنا اسٹچ کر کے کسی کو بیچ دے گا تو کر لے گا. اسی طرح اسمال عورتوں کو ان کو تھوڑا سا اگر اگر انہوں نے گھروں کے اندر کوئی چیزیں ایسی بنائی ہوئی ہیں, ہوم شیفs جو ہیں, اور وہ بنا کے ان کو بیچنا چاہتے ہیں فوڈ پینڈا یا کسی اور کو, یا ایون اپنی کمیونٹی کے اندر یا اپنے گھر کے آس پاس اپنے نیبرس کو بھی, تو اس کے لیے گروسریز لاتے ہیں, وہ کوک کرتے ہیں اور اس کو وہ بیچ دیتے ہیں. سو دیٹ از دا پرپز آف دا نینو لونس. آپ بات کر رہے تھے نینو لونس کے بارے میں, دا سائز از جنرلی 4,000 روپیز. تو اس پر جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ کافی ہائی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اس پر مزید بات کر سکتے ہیں. جی, نینو لون جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹا لون ہے اور ایک چھوٹے پیریڈ کے لیے ہوتا ہے, 7 دن سے لے کے 90 دن تقریباً اس کے لیے ہوتا ہے. اس پہ انٹرسٹ نہیں, اس پہ ایک فیس ہوتی ہے. وہ فیس اگر دیکھا جائے تو ہائی لگتی ہے اگر اس کو اینول انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کمپیریزن کرے. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیز جو نینو لون میں سمجھنے کی ہے نا, وہ آپ کو اس ٹائم پہ جب آپ کی ضرورت ہے آپ کو اس ٹائم پہ مل جاتا ہے, اور آپ اس کو جب آپ کی ضرورت ختم ہوتی ہے آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں. جس طرح میں نے ایگزامپل دی تھی بزنسز کی, لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور آپ کو ایک چھوٹے لون کی امیجیٹ ضرورت ہوتی ہے جو آپ لے لیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اوبیسلی لو انکم کے لیے ہے تو کبھی ان کی اسکول کی فیس آ جاتی ہے, اس کو ایسا ایکسپینس آ جاتا ہے جو کہ انہوں نے اکاؤنٹ فار نہیں کیا ہوتا ہے, اور نینو لون اس کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ یہ لون ایک رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ تھرو فائنینشیل انکلوژن ایک بینک کے تھرو لیتے ہیں. یہ نینو لونز اس طرح کے چھوٹے موٹے لونز شہروں میں بھی اور گاؤں میں بھی پہلے سے بھی تھے. پہلے کیا کرتے تھے, آرتھی یا ایک شہر کا چودھری یا ایک گاؤں کا ایک کہتے ہیں نمبردار جس کو ہم کہتے ہیں رشتہ دار, وہ آپ کو دیتے تھے. اور اب جب انفارچونیٹلی آپ نہ ان کو دے پائیں ٹائملی تو وہ جس طریقے سے آپ کے ساتھ بیہیو کرتے تھے, آپ کو گالیاں بھی دیتے تھے, دھمکیاں بھی دیتے تھے, اور آپ کی فیملی کو بھی کرتے تھے, جو ایک بہت ڈگنیٹی اور ایک کسی کی لوز ہو جاتی تھی. تو اس کا جو آلٹرنیٹ ہے کہ ہم ان لوگوں کو فائنینشیل انکلوژن میں جائیں اور رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ لون لیں, اور اگر نہیں واپس کر سکے یا خدا نہ خاصا کوئی ایسی چیز ہوگی جسے واپس نہ کرتے تو بینک اس کو رائٹ آف کر دیتا ہے. تو بینک اس سٹیج پہ نہیں جاتا جس طرح انڈیویجول جو ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی اور وہ کر جاتے ہیں. آپ نے پچھلے سیکنڈ بات کی تھی انڈر سرو ریجنس کے بارے میں. سو اگر آپ دیکھا جائے تو جیسے ہمارا جو صوبہ ہے بلوچستان, اس میں جو بینکڈ پاپولیشن ہے وہ صرف 10% کے قریب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ is there any inroads being made in underserved regions? آپ سب مزید بات کر سکتے ہیں. بلوچستان جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا پروونس ہے ان ٹرمز آف دا اسکوائر کلو میٹر, اور وہاں پہ جو پاپولیشن بہت اسپارسلی ہوئی ہے, ایلوکیٹ ہوئی ہے, اور وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹینس اتنا ہو جاتا ہے کئی دفعہ آپ ایک پروونس سے دوسرے پروونس جا رہے ہو ادر پروونسز میں.
انفارچونیٹلی اس کی ڈیولپمنٹ میں بھی اتنی زیادہ فوکس نہیں کیا کہ جب میں ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں تو انفراسٹرکچر کی نہ وہاں پہ ٹیلی کام انفراسٹرکچر بہت زیادہ ڈپلائڈ ہے. گورنمنٹ نے ڈفرینٹ انیشیٹیو ضرور لیے ہیں لیکن ابھی بھی بہت زیادہ وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کمرشل کیس وہاں پہ بنتا نہیں ہے. تو اگر اس انسروڈ کو ایریا کو اور انڈر سروڈ ایریا کو اگر ہم نے کور کرنا ہے تو فائنینشیل وہ بریک اینڈ مارٹر سے کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ جتنی انویسٹمنٹ آپ کو بریک اینڈ مارٹر کرنے کی ریکوائرڈ ہے پھر بھی آپ وہ پاپولیشن کو کور نہیں کرے. اس کا جو ایزیسٹ وے ہے اور جو ایک اچھے طریقے سے اگر ہم ان کو کر سکتے ہیں وہ تھرو ہے ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن میں جو ہم لوگ موبلنگ بینک تھرو جیز کیش کر رہا ہے. ہم نے وہ اس ایریا میں ابھی اتنا نہیں جا سکے یا اتنا نہیں ہم کر سکے امپیکٹ جو ہم نے پنجاب یا سندھ یا کے پی میں کیا ہے. بٹ اٹس آر فوکسڈ ایریا اینڈ گوئنگ فارورڈ وی ول بی فوکسنگ آن بلوچستان ایز ویل اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی بہتری ضرور آئے گی. What are some differences that you see between borrowers from the different provinces? In terms of concerns, in terms of what they need from a bank? اب فار ایگزامپل اگر ہم پنجاب کی بھی بات کریں پنجاب میں بھی ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو ساؤتھ پنجاب میں زیادہ ایگریکلچر بیلٹ ہے. سو زیادہ تر بوررز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فارمرز اور لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ چیزوں کی ہو جائے گی. اور اگر ہم سینٹرل پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ ایک اسمال بزنسز کا ایریا جس طرح گجرانوالہ ہے سیالکوٹ ہے فیصل آباد ہے تو وہاں پہ اسمال بزنسز کی کیش فلوز کے اگینسٹ ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے جس میں ہمارے ڈفرینٹ پروڈکٹس ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی اگر ہم جائیں اگر ہم انٹیریئر سندھ میں جائیں جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہے تو اگین وہیں پہ وہی چیزیں آ جاتی ہیں. اور اگر ہم ٹورڈز میٹروپولیٹن کی طرف آ جاتے ہیں سکھر حیدرآباد میں تو وہاں پہ بزنسز ریکوائرمنٹ آ جاتی ہیں. سو پروونس ٹو پروونس بھی ویری کر رہا ہوتا ہے. اب جس طرح اگر میں بات کروں کے پی کی وہاں پہ اسلامک پروڈکٹس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ابھی بھی بہت بڑا سیگمنٹ پاکستان کی بینکنگ سیکٹر سے میں نہیں آ سکا وہ بیکاز دے فیل کہ بینکنگ از ناٹ سم تھنگ وچ از کوشر. سو دے اسٹل فیل کہ اسلامک بینکنگ از اگر ہو تو ہم لوگ وہ لے لیں. اور ایک اسٹڈی بھی اسٹیٹ بینک نے کرائی تھی ایک یو کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے جس میں سول پروپرائٹرشپ جتنے بھی ہیں ان کو اگر اپرچونیٹی دی جائے تو 65% وڈ گو فار اسلامک بینکنگ. اور جو اس ٹائم پہ ان بینکڈ لوگ ہیں اور وہ اگر بینکنگ میں ان کو اپرچونیٹیز دی کہ جی اگر آپ کا اکاؤنٹ کھول دیا جائے آپ کا اگر اسلامک ہوگا تو دے وڈ بی مور کمفرٹیبل دین دا کنونشنل بینکنگ. اچھا اٹس ریئلی انٹرسٹنگ یو سے دیٹ کیونکہ کمرشل بینکس آر آلریڈی موونگ ٹورڈز اسلامک بینکس اور ایکسپینڈنگ دیئر اسلامک بینکنگ ونڈوز. تو موبلنگ بینک کا کیا اس وقت رجحان ہے؟ اوکے موبلنگ کرنٹلی تو اس ٹائم پہ کنونشنل بینک ہے بٹ وی ڈو ہیو آر پلانس کہ ہم لوگ اپنے بینک میں اسلامک ونڈوز اور اسلامک برانچز بھی لے کے آئیں گے. سو وی ہیو اپلائڈ فار اے لائسنس فرام اے ریگولیٹر. سو ونس وی ہیو دیٹ لائسنس وی ول گو ٹوورڈز دیٹ اینڈ وی وڈ آلسو گوئنگ فارورڈ وی ول آلسو سی دا اپرچونیٹی آف کنورٹنگ آر ایگزسٹنگ نیٹورک جو ہے کنونشنل برانچز کا ٹو اسلامک برانچز ایز ویل. Zooming out a little bit and just looking at the sector as a whole, آپ کو کتنی دشواری ہوتی ہے as a microfinance bank in raising capital? Because as you know, microfinance sector is often very donor based یا DFI based. تو آپ اس پر مزید بات کر سکتے ہیں. جو اسپانسرز ہیں ڈفرینٹ بینکس کے پاکستان میں لائک اگر ہم اپنی بات کریں تو ویون ہمارا اسپانسر ہے. ویون اس ٹائم پہ بہت بڑا سپورٹر بھی ہے مائکرو فائنینس انڈسٹری کا اینڈ دے فیل کہ جب کیونکہ دوسرے بزنسز از مور آن دا ٹیلی کام سائڈ اینڈ آن دا ڈیجیٹل سائڈ بٹ دے فیل کہ جو لارجر امپیکٹ ایک مائکرو فائنینس سیکٹر دے سکتا ہے کسی بھی کنٹری کو اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے ٹورڈز دس سیکٹر وہ ہے. اسی وجہ سے ہمیں اس سال کے شروع میں $15 ملین کی کیپٹل انجیکشن بھی ہوئی اور وہ ایک کمٹمنٹ تھی ہمارے گروپ کی ہمارے بینک کے ساتھ کہ ہم اس کو ڈیجیٹلی انیبل کریں گے اپنے بینک کو اور ڈیجیٹلی فائنینشیل انکلوژن کو جو پاکستان میں اور فردر پروموٹ کریں گے. اور سیکنڈلی ہم آلسو اپرچونیٹی ایکسپلور کریں گے اسلامک بینکنگ کی. اچھا ٹھیک ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو مائکرو فائنانس سیکٹر ہے وہ دوسروں ممالک کے مائکرو فائنانس سیکٹر سے کتنا مختلف ہے؟ سو فار انسٹنس ہم بنگلہ دیش سے کتنا ملتے جلتے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش کا جو گرامین بینک ہے جو کہ ڈاکٹر یونس نے اسٹارٹ کیا تھا 70s میں has been one of the most successful microfinance banks all over the world I would say. اور ان کا ماڈل بہت اچھا تھا
اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ریٹرن ہے اٹس مور آف اے سوشل ریٹرن، ناٹ ان ٹرمز آف دا شیئر ہولڈر ویلیو یا پروفیٹیبلٹی، باٹم لائن کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ وہ ہو. اسی کانسیپٹ نے ہمیشہ سے مائکرو فائنینس کو پروموٹ کیا ہے. اگر آپ کہیں گے جو پاکستان کتنا ڈفرینٹ ہے، پاکستان کیونکہ مائکرو فائنینس آل اوور دا ورلڈ از مور اور لیس دا سیم. It's small loans giving to small farmers, small businesses. That's the main concept, and bringing financial inclusion into the ecosystem. So different نہیں ہے، لیکن ایک چیز نے جو پاکستان کو امپیکٹ کیا ہے نیگیٹیولی، وہ کیا ہے ہماری انٹرسٹ ریٹ. ہماری ہائی انفلیشن جب ہو جاتی ہے تو آبویسلی انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں، تو آبویسلی مائکرو فائنینس کے جو بوررز ہیں ان کی کیپیسٹی ٹو پے بیک وہ ذرا چیلنجنگ ہو جاتی ہے. اگر ہم دوسری کنٹریز کی بات کریں وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ کی فلکچویشن اس طرح نہیں ہوئی. اس کے بعد کووڈ نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے ہمارے مائکرو فائنینس سیکٹر کو. اینڈ انفارچونیٹلی جیسے کووڈ ختم ہوا تو ہمارے فلڈس نے، اور 2 کنزیکٹیو ایئرس 2022 اور 2023 کا فلڈس نے، اور ہماری لینڈنگ 50% تو نہیں، آئی وڈ سے 38% از ٹو ایگریکلچر سیکٹر اوور آل مائکرو فائنینس انڈسٹری کی. وہ سارے ان ایریاز میں تھی جس میں بہت زیادہ فلڈز آیا، اور وہ ہماری جتنی بھی فصلیں اس میں تھی وہ ٹوٹلی واشڈ آؤٹ ہوگی. سو اوبیسلی بوررز کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا بینکس کو واپس کرنے کا. ریگولیٹر نے اس میں بہت پرو ایکٹیو میجرز لیے، اسٹیپس لیے، اور کوئی طریقہ نکالنے کی کوشش کی. کچھ طریقہ نکلا بھی، لیکن اس سے نے بینک کو بھی کی ایک قسم کے کیپٹل کو کافی ایروڈ کیا ہے. پاکستان کے کلائمیٹ رسک کو دیکھتے ہوئے آپ کون سے کلائمیٹ ریزیلینٹ پروڈکٹس یا کلائمیٹ ریزیلینٹ فنڈز پر آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ جی، کراپ انشورنس جو ہے we working on that. I think this is something was a missing element, and we have learned from the floods کہ وہ ایک important چیز ہے. اور کلائمیٹ جس طرح پاکستان از the top 10 vulnerable countries, اور وہ صرف مائکرو فائنینس نہیں کسی بھی سیکٹر کو اوپر. So when we start now making our products, so we keep climate in mind کہ وہ کس طریقے سے ہم اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹس کو، جس سے وہ ریزیلینس زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم وومن فائنینشیل سروسز کو جب لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، اور ایون فلڈس میں بھی جب یہ کلائمیٹ کے اس طرح کی چیلنجز آتے ہیں اور فلڈز آتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ وومن ہوتی ہیں. اچھا، بیکاز ان کے اگر کوئی لائف اسٹاک کے بزنسز ہیں وہ بالکل تباہ ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ آلسو لیڈس ٹو ڈومیسٹک وائلنس. اچھا، سو ابھی ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ریسرچ میں اور اسٹڈیز میں دیکھا ہے کہ جب یہ فلڈس آئے تو ہماری جو خواتین تھی ان کے بزنسز یا وہ چھوٹے موٹے جو کام کری تھے وہ تو ہوئے ہیں، لیکن اس کے مطلب ان سے تو ان کو نقصان ہوا ہے، لیکن ڈومیسٹک وائلنس بھی بڑھ جاتا ہے. سو ہم لوگ اسپیسیفکلی وومن کے لیے پروڈکٹس جو ہیں وہ اس نظر سے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ایک جینڈر لینس ہو، جس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ وومن کا ہے یا میل ڈومینیٹڈ پروڈکٹس ہیں. ایس ٹو بی اے جینڈر لینس پروڈکٹ. اور کلائمیٹ سے ریلیٹڈ وی آر آلسو ڈوئنگ ڈفرنٹ پارٹنرشپس where we can learn and and inform our agriculture sector اسپیشلی جو کہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اور زیادہ ریزیلینٹ ہے. سو جس میں ہم ڈفرینٹ ٹریننگس کراتے ہیں، ڈفرینٹ سیمینارز کراتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹڈیز کو شیئر کرتے ہیں. اور یہ پارٹنرشپس کن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہیں؟ کچھ مثال دے سکتے ہیں آپ؟ فار ایگزامپل ہم جس طرح یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ کیا، اور ہم نے ان سے ڈفرینٹ ڈیٹا لیا ہے کہ ہم کس طریقے سے کلائمیٹ کے لیے اویئرنیس کیے کرا سکتے ہیں. ابھی آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے فرام دا لاسٹ 2 consecutive ایئرس وی آر ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان جو باکو اور دبئی میں جو کلائمیٹ کا کاپ جس کو ہم کہتے ہیں 28 اور 29 اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا. اور وہاں سے بھی ہم لرننگ لے کر، وہاں سے بھی ڈفرینٹ پارٹنرز نے ہمارے ساتھ دے گاٹ ان ٹچ ود اس اینڈ وانٹیڈ ٹو نو کہ ہم لوگ کس طریقے سے ایک قسم کی کولیبریشن کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی پاکستان میں فارمرز کمیونٹی کے لیے. سو ہم ان کے ساتھ بھی وی آر ان ڈسکشن ود آل دس. وی آر آلسو ان ڈسکشن ود IFC. ایون اسٹیٹ بینک بھی بہت ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے تھرو ورلڈ بینک کہ ہم کس طریقے سے کلائمیٹ ریلیٹڈ ایک فنڈ کریٹ کیا جائے، اور اس میں مائکرو فائنینس بینکس کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور ان کیس آف اینی اس طرح کا خدا نخواستہ اگر دوبارہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کس طریقے سے سیکیور کیا جائے. Actually a great segue into my next question, which was کہ آپ کے کیا رائے ہیں on public private partnerships؟ I think public-private partnership is a way forward for Pakistan and has done well.
I mean, we don't have to reinvent the wheel. We look at different countries. We look at Indonesia, we look at Malaysia, we look at Vietnam. Wherever there's a public-private, Brazil, wherever they see a public-private partnership, they have done really well. So I think there should be, and even in Pakistan maybe, there are very good examples of public-private partnership. So I think it's a way forward. تو اگر آپ اگلے جو 10 سال ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو what are some unique challenges that you're a bit concerned about? 10 سال ایک بہت بڑا ہورائزن ہے. 5 سال. اگر ہم کیونکہ جس طرح چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں اور جس طرح کے رسک امیجیٹلی آ جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا, اگر ہم مائکرو فائنینس کے چیلنجز کی بات کریں تو مائکرو فائنینس آئی وڈ ناٹ سی ان اے ویری کمفرٹیبل اسپیس. اٹس ان اے چیلنجنگ اسپیس. جس طرح میں نے بات کی تھی کہ رفلی اراؤنڈ 12 لائسنس جو آپریٹ کر رہے ہیں, ان میں سے کچھ بینک کے ہاف آف دا بینکس آر آپریٹنگ ان ٹرمز آف ان دا فل کیپیسٹی, ریسٹ آف دیم آر اسٹرگلنگ. اس کی ریزن آبویسلی کچھ لرننگس ہماری بینکس کی بھی ہیں, کچھ پریکٹسز بھی ایسی ہیں جو کہ نہیں صحیح تھی کریڈٹ پرسپیکٹیو سے, اور کچھ سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ واز آلسو ناٹ ویری. اس کے کچھ مثال دے سکتے ہیں مجھے پریکٹسز کے بارے میں؟ پریکٹسز کس طرح کے, بہت سارے مائکرو فائنینس بینکس میں ایک ایکٹیوسٹ رول پلے کرتا ہے. سو ایکٹیوسٹ وہ ہوتا ہے جو بیسکلی obviously کیونکہ ہمارے جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ فائنینشلی بہت زیادہ لٹریٹ نہیں ہوتے. سو واٹ دے ڈو از این ایکٹیوسٹ ایک اسمارٹ, ایک گاؤں کا یا ایک چھوٹے ٹاؤن کا ایک اسمارٹ آدمی ہوتا ہے جو 5-6 لوگوں کو پکڑ کے بینک لے کے آتا ہے اور ان کو لون لے کے دیتا ہے مائکرو فائنینس سے, اور اس میں وہ ایک سرٹن کمیشن لے لیتا ہے. جب وہ کمیشن لے لیتا ہے تو فار ایگزامپل اگر 100,000 کا لون تھا اور اس نے 10 یا 15% کمیشن لے لیا تو اس بورر کو تو 80,000-85,000 ہی ملا, رائٹ. سو اس کی کیپیسٹی پے کرنے کی ویسے ہی کم ہوگی اور وہ زیادہ تر ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو یہ پریکٹسز جو ہیں نے بھی ہمیں ہرٹ کیا ہے. سو ہماری وہ لرننگ تھی ہماری. اس کو آپ میٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس کو میٹیگیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے ڈفرینٹ قسم کے جو کریڈٹ آفیسرز ہیں وہ ان کو اب فردر ان کی ڈیلیجنس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, اور سیکنڈلی تھوڑا سا اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان بوررز کو کیا ہے کہ آپ ان کو پیسے کیوں دے رہے ہیں, آپ ڈائریکٹلی ہم سے لیں اگر آپ کی نیڈ ہے. مطلب وائی ڈو یو ہیو ٹو پے اے سرٹن کمیشن ٹو این ایکٹیوسٹ ٹو گیٹ دا لون وین یو کین گیٹ ڈائریکٹلی فرام دا بینک. اور کیا یہ پریکٹس کافی پریولنٹ تھا؟ یہ پریکٹس ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ختم ہو گئی ہے, لیکن پہلے پریکٹس زیادہ ہوتی تھی. اس کو لوگوں نے بہت ایکسپلائٹ بھی کیا ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بالکل ختم ہو گئی, لیکن بہت زیادہ اسٹیپس لے لی گئے ہیں تاکہ اس کو بالکل منیمائز کیا جا سکے. اوکے, تو obviously آپ ایک چیلنجنگ اسپیس میں ہیں لیکن اس میں کافی اپرچونیٹیز بھی ہوں گی. سو what are 1 or 2 opportunities you're most excited about when you look to the future? دیکھیے اپرچونیٹیز سب سے زیادہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی جو GDP ہے وہ لیس دین 10%. اگر ہم ایکسیس کنٹینیو ایکسیس دیتے جائیں اسمال بزنسز کو, اور SME ہمارا جو ہے اس ٹائم پہ رفلی اراؤنڈ 4.5 ملین SME ہے, اور اگر ان کی کیپٹل کی ریکوائرمنٹ دیکھا جائے تو اس سے 16% میٹ ہوئی ہے. اور اگر ہم ڈالر ٹرمز پہ بات کریں تو آئی تھنک تقریباً بلکہ سوری ان روپیز میں 4.5 ٹریلین ہے جی, اور جو 16% میٹ ہوئی ہے. سو اگر مائکرو فائنینس بینک کنٹینیو لینڈ ٹو دی اسمال بزنسز, وہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ان اسمال بزنسز کے لیے, ان لوگوں کے لیے بھی اور بینکس کے لیے بھی. اسی طریقے سے وومن فائنینشیل انکلوژن جس میں ابھی تک ایبسلوٹ جینڈر گیپ جو ہے وہ 33% کا ہے. سو دس از پلیس ویئر وی کین ایکچولی bring them into the financial ecosystem and also help them in giving access to them in terms of the credit. جب ان کو access to finance ملے گا so they can also help in establish their businesses. Or that's not only going to help them but also help their own household income اور ان کی families کو, اور eventually پاکستان کو بھی, because ہم لوگوں کی nation cannot grow only on one household income now. آپ کے نزدیک اس سیکٹر کا سب سے بڑا مسکنسیپشن کیا ہے جو آپ دور کرنا چاہتے ہیں؟ مسکنسیپشن یہ ہے کہ جی یہ ایک بہت سکسیزفل سیکٹر نہیں ہے. اچھا, اور وہ بات کی تھی کہ پروفیٹیبل ہاں تو وہ سو اس کو دیکھنے کا طریقہ اور اس کو اسیس کرنے کا طریقہ از ڈفرینٹ. آئی تھنک جس طرح دنیا میں بھی مائکرو فائنینس کو اسیس کیا جاتا ہے سوشل اکنامک. تو اگر ہم بات کریں سوشل اکنامک میں کیا ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں,
کیا ہم پاورٹی ریڈکشن میں ہیلپ کر سکے ہیں, کیا ہم سپورٹ کر سکیں اسمال بزنس میں, کیا ہم وومن فائنینشیل انکلوژن, وومن انٹرپرینورشپ میں ہیلپ کر سکیں. سمپل ایگزامپلز ہیں. بینکس, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا, میں آئی اسٹریس اگین آن اٹ, کہ لاسٹ 75 ایئرس سے کمرشل بینکس آپریٹ کر رہے ہیں. ان کے ٹوٹل نمبر آف باررز 4 ملین ہے. مائکرو فائنینس ان دا لاسٹ 15 ایئرس ہیو 8 ملین پلس باررز. سو اٹ مینس کہ ان کی جو کانٹریبیوشن ہوتا ہے, کتنے زیادہ لوگوں کو وہ پاورٹی لائن سے کراس کروا چکے ہیں, کتنے زیادہ انہوں نے انیکوالٹیز کو برج کیا ہے. سو دیز آر مور امپورٹنٹ فیکٹرز ٹو لک ایٹ دا سکسیس آف مائکرو فائنینس. جو ایک پرسیپشن ہے کہ جی پروفیٹیبلٹی یا سسٹینیبلٹی ہے, یس اٹ ہیز ٹو بی سسٹینیبل بٹ اٹ ہیو ٹو بی سپر پروفٹ. آپ کا جو ریٹرن ہے اٹس مور آف اے سوشل ریٹرن. آخری سوال, پالیسی کے حوالے سے آپ ایک پالیسی اگر آپ تبدیل کرنا چاہیں تو وہ کون سا ہوگا؟ آئی تھنک جو کمرشل بینکس ہیں اور جو اور بڑے ڈی ایف آئیز ہیں اور جو انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو آئی تھنک ایک سرٹن پرسنٹیج آف دیئر پروفیٹیبلٹی شوڈ بی ایلوکیٹڈ ٹو دس سیکٹر. اوکے, تھینک یو سو مچ فار دیٹ انسائٹ سر. بزنس میٹرز کے اس ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ. A big thank you to our guests for joining us today, and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. تب تک کے لیے خدا حافظ.